बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान में जो कल एक पहिया जाम हड़ताल हुआ उस पर बात करेंगे। अब कोशिश करेंगे आपके साथ मजीद तफसीलात शेयर करें। दूसरी देखा गया है कि जहरी के हवाले से जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा था, अभी वहाँ पर काफ़ी BLA और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुए हैं और उनकी तरफ से ये इतलात आ रही है कि दहशत गर्द मारे जा रहे हैं। उस पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे अपने गेस्ट की राय भी कि क्या अभी उनका जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा था वो बिल्कुल फेल हो गया या फिर मजीद कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जहरी के हवाले से अगर हम बात करें। और कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं बलूचिस्तान के हवाले से, कोशिश करेंगे कि अपने गेस्ट से उन पर भी बात करें। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अब्दुल्ला खान साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो जो हड़ताल हुआ है कल, आप क्या समझते हैं जो मकासद थे इन पार्टीज़ के वो पूरा हुए या फिर सिर्फ अवामी जो रोज़ी था उस पर ही असर पड़ा है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक हक है कि वो अपने जज्बात के लिए या अपनी मुतालबात के लिए हड़ताल करें, और उन्होंने की है। और मैंने तो उस दिन भी आपके पॉडकास्ट में कहा था कि ये उनका राइट है और ये बहुत अच्छी बात है कि सिक्योरिटी का कोई वाक़या नहीं हुआ, वरना बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें कुछ भी मुमकिन था। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हड़ताल उन्होंने की किसके ख़िलाफ़ है, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि दाइश ने बाकायदा ज़िम्मेदारी कबूल की है खुदकुश धमाके की। सही। अब ये हड़ताल दाइश के ख़िलाफ़ थी, ये हड़ताल हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, ये दाइश के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके ख़िलाफ़ थी, किसके ख़िलाफ़ थी ये आप मुझे बताएंगे। ये हड़ताल किसके ख़िलाफ़ थी, आपको कुछ पता है कि किसके ख़िलाफ़ थी? देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है ना, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे BNP के 14 लोग जो है ना वो शहीद हुए और ये बहुत बड़ा सानिया था और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक विक्टिम हैं। हमने देखा है कि दाइश ने और TTP ने मुसलसल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सब नेशनलिस्ट पार्टीज़ को ख़ास तौर पे निशाना बनाया है। ANP जो एक है पार्टी है जिसमें जो बलूचिस्तान में भी है, अभी अहमद वली तो बलूचिस्तान से ही सेनेटर भी बने, उनकी बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो TTP ने माजी में जो है ना वो शहीद किए हैं। इसी तरह जो है ना वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो लोग हिट करते रहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के जमहूरी स्ट्रक्चर को अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और उसको मुसलसल टारगेट करते रहते हैं। अब असल में कल्परेट कौन है और आप हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इसमें ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, इसमें हमें यूनिटी इख्तियार करनी चाहिए। देखिए दाइश जो है ना वो सबका ही दुश्मन है, ऐसे ही है। वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी दुश्मन है, वो आपके समाज की भी दुश्मन है, वो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी दुश्मन है। वो उनके नज़दीक आपके सिस्टम का कोई छोटे सा छोटा पुर्जा जो है ना वो भी दुश्मन है। तो दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी तरफ हमें सबको जो है ना वो मिल के बात करनी चाहिए थी। और मुझे अफसोस है कि मैंने अभी तक जो है ना वो BNP या जितनी भी पार्टियां जिन्होंने हड़ताल की या एहतजाज किया, उनकी तरफ से दाइश के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट मुझे मिला नहीं है। काश कि वो उसके ख़िलाफ़ भी बात करते, जो असल कल्प्रिट है जिसने ये धमाका किया वो उसके खिलाफ भी बात करते। उसका फ़ायदा ये होना था कि हमारे जो बलूचिस्तान के पश्तून नौजवान हैं या हमारे जो बलोच नौजवान हैं उनको पता चलता कि ये हमारे असल दुश्मन हैं। ये सियासी जमातों के लीडरों की जिम्मेदारी है कि अपने जो वर्कर हैं उनको एजुकेट करें कि असल में कल्प्रिट है कौन, असल में हमें ख़तरा है किससे। देखिए आपस की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनको इत्तफाक गवर्नमेंट की पॉलिसियों से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और उसके खिलाफ एहतजाज उनका हक है। लेकिन यहाँ पे जो ये हमला जिन्होंने किया उनके खिलाफ मेरा ख्याल है उनको बोलना चाहिए था और खुल के बोलना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आती कि उनके खिलाफ वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इस हड़ताल के ऊपर। अभी सुना है कि वो 13 तारीख को फिर एहतजाजी मुजाहरे भी करने लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब वो शायद इन मुजाहरों के दौरान दाइश के खिलाफ कोई तकरीर करें, उसके नज़रियात के खिलाफ, उसकी तकफीरी आइडियालॉजी के खिलाफ कोई बात करें। अगर वो वहाँ पे भी हमारे इदारों को ही, कौमी सलामती के इदारों को ही निशाना बनाएंगे तो ये बड़ी एक जुल्म वाली बात होगी। आपने देखा मेजर अदनान ने किस तरीके से जो है ना वो शहादत कबूल की, रोज़ाना की बुनियाद पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहादतें वो कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, हमारे दिफा के लिए कर रहे हैं, मुल्क के दिफा के लिए। ऐसे में उनके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन फैलाना मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। मैंने कहा है ना कि सियासी तौर पे आपको पॉलिसीज़ के ऊपर अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, पॉलिटिकल हवाले से कोई रिजर्वेशंस हैं, वो आपका राइट है। लेकिन कम अज़ कम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तो मेरा ख्याल है कि हमें इत्तफाक राय से जो है ना वो एक कौम बन के जो है ना वो लड़ना चाहिए, एक बयानिया में लेके चलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये मेरी राय है।
سر آپ نے ابھی کارکنوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے بھی سرداران ہیں یا پھر سیاسی نمائندے ہیں، اختر مینگل صاحب کی بات کروں یا پھر دیگر جو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس چیز میں ناکام رہے ہیں؟ اگر وہ ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، مطلب ابھی کارکنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس لیے یہ اسٹرائک کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے اور وہ قومی سلامتی کے لیے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، وہ اپنے کارکنوں کو غلط ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جو بدقسمتی سے اس معاملے صحیح میں انہوں نے کیا ہے وہ صحیح یہ ہے کہ حملہ کیا داعش نے. ہوں آپ نے پریس کانفرنس میں ایکیوز کیا سیکورٹی کے اداروں کو، بالکل تو کارکن کو تو آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے لیکن غلط ایجوکیٹ کیا ہے. یہ بالکل میرا پوائنٹ ہے. بالکل بالکل. سر دوسری طرف اگر ہم زہری میں جو مس انفارمیشن پھیل رہی تھی سوشل میڈیا پر، ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیک کور کر لیا دہشت گردوں نے، بہت ساری چیزیں چل رہی تھی. ابھی حالیہ دنوں میں کارروائیاں ہوئی ہیں اور کل بھی بی ایل اے اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ ہوئی، 2 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کارروائیاں جو سوشل میڈیا کا جو پروپیگنڈا اس کو ناکام بنا رہی ہیں؟ دیکھیں اس زہری میں صورتحال کچھ دن خراب ضرور رہی ہے، وہاں پہ انہوں نے حملے بھی کیے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز ان کا مقابلہ بھی کیا ہے، یہ ساری صورتحال رہی ہے کہ لیکن بی ایل اے یا بی ایل ایف کسی بھی جگہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کو ٹیک اوور کر سکیں. ان کی یہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے کو ٹیک اوور کر کے اس کو ہولڈ کر سکیں. بالکل یہ تو جانی مانی چیز ہے اور وہ خود بھی مانتے ہیں. ایسے ہی ہے. ان کی اتنی افرادی قوت بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں کہ کسی علاقے کو یہ ہوتا کیا ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ بھی ہم نے یہ کر لیا ہے. صحیح تو کر لیا ہے تو پھر کریں نا، اور بھی علاقوں میں کریں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے ان کے لیے. ہاں وہ آتے ہیں، ان کا ایک اسٹریٹجی ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں آپ عارضی چیک پوسٹیں قائم کرنے کا تاثر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ چیکنگ کر رہے ہیں. وہاں سے بلوچستان اتنا بڑا ہے، اب سیکورٹی فورسز کے لوگ ہر جگہ پہ تو نہیں کھڑے ہو سکتے. کسی ویران جگہ پہ بسوں کو روک کے، ٹرکوں کو روک کے شو کرتے ہیں کہ جی اس علاقے میں ہماری ریٹ ہے، اور سیکورٹی فورسز کے پہنچنے پر وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے اس وقت وہ کرتے ہیں، ویڈیوز بنا کے پرولیفریٹ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے، یہ علاقہ جو ہے نا وہ چلا گیا. ایسا ہے نہیں. یہ ٹی ٹی پی والے بھی یہی کرتے ہیں. ان کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں بیسیکلی وہ ایک ہی ہیں. یہ اسٹریٹجی ان کو دی ہوئی ہے انڈیا نے، مطلب یہی چیز یہاں پہ بھی ساؤتھ کے پی میں بھی کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ کہہ لیں کہ ڈی اے خان اور ٹانک اور ان علاقوں میں بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی گروپ اس پوزیشن میں پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے کو ٹیک اوور کر لیں. بالکل سر. اگر ہم بی وائی سی کی بات کریں تو بالکل وہ عوامی نمائندگی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں آج کل کہ وہ بالکل جو ریاست مخالف جتنی بھی تنظیمیں ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں ان میں ملوث ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ان کی اس عوامی نمائندگی والے جو بیانیہ ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے؟ دیکھیے بی وی سی کی کچھ سمجھ بعض اوقات مجھے آتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی. ابھی میں حیران ہوں کہ بھئی یہ جو ہڑتال تھی، یہ بی این پی اور محمودہ چکزئی صاحب کی پی کے میپ، اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، این پی بھی شامل تھی، انجمن تاجران بھی شامل تھی، سارے کے سارے شامل تھے. آپ نے دیکھا بی وائی سی نے اس ہڑتال کی حمایت نہیں کی. تو یہ بھی ایک قسم کا عوامی احتجاج ہی تھا نا. بی وائی سی مکمل خاموش رہی ہے. لیکن آج انہوں نے جو ہے نا وہ کر دیا ہے، جو اداروں پہ، حکومت پہ انہوں نے تنقید کر دی ہے کہ بھی پولیس نے جہاں کہیں روڈ شوڈ کھلوائے تو کیوں کھلوائے، یا کوئی گرفتاریاں ہوئی تو کیوں ہوئی، تو اس کے اوپر تو کیا، لیکن اس ہڑتال کی حمایت نہیں کی ہے. ایک اور چیز جو بی وائی سی کی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ میں ان کی ٹائم لائن کو دیکھتا ہوں کہ وہ سارا جو ہوتا ہے کہ بھی یہ ڈیتھ اسکواڈ نے یہ بندہ مار دیا، پرو گورنمنٹ ڈیتھ اسکواڈ نے یہ مار دیا. جب بی ایل اے والے کسی بندے کو بلوچ کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت بی وائی سی چپ رہتی ہے. بالکل کوئی اسٹیٹمنٹ. ابھی ریسنٹلی بی ایل ایف نے کئی بلوچ نوجوانوں کو شہید کیا ہے، بی ایل اے نے کئی لوگوں کو شہید کیا ہے یہ قرار دیتے ہوئے. دیکھیں الزام ہی ہوتا ہے نا، جس طرح یہ ڈیتھ اسکواڈ کا الزام لگاتے ہیں وہ بھی الزام لگاتے ہیں اور ایک بلوچ کو مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں بولتے. جب ایک بی ایل اے یا بی ایل ایف کسی کو مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ڈیتھ اسکواڈ کا نمائندہ تھا. اب بی ایل اے یا بی ایل ایف کو کس نے یہ اختیار دیا کہ کسی بلوچ نوجوان کو آپ ڈیتھ اسکواڈ کا نمائندہ کرا دیں؟ کون سی عدالت نے یہ ثابت کیا؟ آپ کسی کو بھی مار دیں وہ آپ کی بات نہ مانیں. وہاں بی وائی سی کیوں چپ رہتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے بی وائی کہ آپ بلوچوں کے حقوق کے لیے، کیا بلوچوں کے حقوق صرف اور صرف ریاست کی طرف سے ہی پامال ہو رہے ہیں، یا یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی طرف سے بھی پامال ہو رہے ہیں؟ تو یہاں پہ بی وائی سی جو ہے وہ مکمل طور پہ چپ رہتی ہے. اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. یہ ایک پاپولر موومنٹ تھی اور بلوچستان کے نوجوانوں کی اکثریت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ان کی قیادت کو یہ سمجھنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بی این پی مینگل اور جو مختلف محمودہ چکزئی، ان سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کی درست
تربیت کریں. اس طرح BYC کی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر بلوچ نوجوان عورتیں مرد آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی درست رہنمائی فراہم کریں نا. آپ ایک طرف کا نیریٹو جو ہے نا وہ لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بلوچوں کے حقوق کے اصل جو غاصب ہیں, جن لوگوں نے اس وقت بلوچستان کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے, وہ BLA BLF براس, یہ اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ ہیں. وہ بلوچستان میں کوئی ترقی نہیں ہونے دے رہے, وہ بلوچستان میں کوئی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں آنے دے رہے, وہ بلوچستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہونے دے رہے, وہ بلوچستان کی سیکورٹی سلامتی کی صورتحال کو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ تباہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو ان کے بارے میں آپ ایک لفظ بھی نہیں بولتی ہیں. یہ جو خواتین لیڈر ہیں یا جو مرد لیڈر ہیں, شاہ جی گل, اور یہ حالانکہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو کم از کم جماعت اسلامی نے آپ کو اتنا تو سکھایا ہونا چاہیے. ویسے شاہ جی گل تو اس وقت اندر ہے, میں ان سے کیا گلا کروں اس کے, لیکن باقی بھی تو ہیں جو لوگ باہر ہیں. جب وہ شاہ جی گل باہر تھے تب بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچوں کے حقوق جو ہے نا وہ مکمل طور پہ بات کرنی چاہیے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ سلیکٹیو ہوا ہوا ہے. یہ سلیکٹیو جو اپروچ ہے, ایمان مزاری صاحب کی میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ مثال دی کہ وہ بھی سلیکٹیو ہیں. ان کے نزدیک بھی وہ بلوچ جو ہے نا جو بلوچ اگر سیکورٹی فورسز یا کسی اور حکومتی سرکل سے متاثر ہو تو وہ تو اس انسان کی خلاف ورزی ہے, لیکن BLA کسی کو مارے تو وہ انسانی کی خلاف ورزی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کہہ لیں, میں تو سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ بھی یہ منافقت ہے یا نہیں, میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا, لیکن یہ دو رخی کم از کم ضرور ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. بالکل ایسے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. سر ابھی ایک ٹیلی گراف نے اسٹوری شائع کی ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں پر پوسٹ کی کاشتکاری بڑھ گئی, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ٹیلی گراف کی اسٹوری میں پڑھ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ یہ مطلب یہ کیا بات کر رہے ہیں. زمینی حقائق جو ہے نا وہ کچھ اور ہیں. بیسیکلی مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ کور سٹوری اس طرح سی ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے کہ آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر لیں. ابھی دنیا مانتی ہے کہ افغانستان میں جو ہے نا وہ اوپیم کی یا پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے, ڈسپائٹ طالبان کے بین کے پھر بھی ہو رہی ہے. طالبان کا اس دفعہ کا بین اس طرح کا ہے نہیں ہے جو ماضی والا تھا. اب وہ بھی کافی جو ہے نا پریگمیٹک ہو چکے ہیں, ان کو بھی پتا ہے, انہوں نے اپنی ساری انسرجنسی جو ہے نا وہ اس سے ملنے والے پیسے سے چلائی, تو ابھی جو ہے نا وہ اس کو کیوں بین لگائیں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے کتنے فائدے نقصان ہیں جو بھی ہے. بیسیکلی یہ ایک ڈائیورشن ہے کہ توجہ ہٹا دیں کہ پاکستان کی طرف مبذول کروا دیں, افغانستان میں جو کچھ ہے وہ ہے. اور اچھا مزے کی بات ہے کہ اس میں BLA وغیرہ کا ذکر ہے, اور جو ایک سیٹلائٹ امیج جس جگہ کا دیکھا ہے اس میں پروبیبلی کے لفظ استعمال ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا وہ اوپیم کی کاشت ہے, اور وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ویٹ کراپ ہے. آج کے اس وقت کون سی گندم ہو رہی ہے آپ کے بلوچستان میں؟ گندم آج کل کیوں ہوتی ہے؟ مطلب یہ جون جولائی میں کون سی گندم ہوتی ہے یار, مجھے آپ بتائیں. لکھا ہوا ہے کہ یہ اس میں نقشہ دیا ہوا ہے گلستان کے علاقے کا, حالانکہ ویسے پوری سٹوری میں نام کہیں کا بھی نہیں لکھا ہوا. ایک نقشہ دیا ہوا ہے وہ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے, اور میں گلستان کا علاقہ لکھا ہوا ہے, یہ ادھر پشتون علاقہ ہے میرا خیال افغانستان کے بارڈر کی طرف. تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے یہ گندم ہے اور یہ جو ہے نا اوپیم ہے, اور پروبیبلی یعنی امکان ہے کہ اس کی فصل. کوئی زمین پہ کوئی آیا نہیں, کسی نے انویسٹیگیشن کی نہیں ہے, سیٹلائٹ سے امیجز لیے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ امکان ظاہر کر کے سارا کر دیا. کون یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اس طرح کی؟ میں حیران ہوں کہ برطانوی جرنلزم کا حال کیا ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے نا سیٹلائٹ سے ایک تصویر بناتے ہیں اور پھر اس کو سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا پوسٹ کی کاشت ہے. یہ بیسیکلی ایک انٹرنیشنل جو پروپیگنڈا ہے ٹو کور اپ. یہ نارکوٹکس افغانستان سے اب بھی پوری دنیا میں پروموٹ ہو رہی ہے, اور بلوچستان اس سے بہت بڑا افیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ اسمگلنگ کے لیے یہ جو آپ کو لالس ایریاز ملتے ہیں نا, یہیں سے یہ اسمگلنگ کرتے ہیں, اور پھر وہ اسمگلنگ سے سب سے زیادہ یہ ٹیررسٹ گروپ جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں سے جو ہے یہ BLA BLF کا بہت بڑا جو حصہ ہے ان کی فنڈنگ کا, یہ نارکو کے بزنس سے آتا ہے جو افغانستان سے نکلتی ہے. اور بلوچستان جو جن علاقوں پہ ان کا اثر رسوخ ہے وہاں سے یہ اسمگلرس کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر سمندر کے راستے پوری دنیا میں جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس نارکو کوریڈور کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے. ایسا ہے نہیں ہے, مطلب یہ تو ایک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال ہے. اور مزے کی بات ہے جس بندے نے سٹوری لکھی وہ بلوچستان کے بارے میں اتنا جو ہے نا واقف بھی نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان کا علاقہ یہ والا علاقہ جو نہیں یہ BLA BLF سے متاثر نہیں ہے. بالکل یہ پشتون علاقہ ہے, یہاں پہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. تو سچویشن وہاں ہو سکتی ہے جہاں پہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جیسے ابھی زہری کی مثال دی, جہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں, یا کیچ میں کہ ہو, کلات ڈویژن میں ہو, یا مکران میں کسی جگہ پہ کوئی کہ یار یہاں پہ بڑا ہے, تو یہاں پہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ آپ نے پکڑ کے پوپی کی جو ہے نا وہ فصل کھڑی کر دی. یہ گپیں ہی ہیں. بالکل سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.
جی ناظرین، آپ عبداللہ خان صاحب کو سن رہے تھے. ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، ہڑتال جو حالیہ دن ہوا اس کے حوالے سے کافی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بالکل زہری کے حوالے سے جو بھی پروپیگنڈا چل رہا تھا سوشل میڈیا پر وہ بھی ابھی ناکام ہو گیا، کیونکہ زمینی حقائق کچھ اور ہیں. وہاں پر دہشت گردوں کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. کچھ ٹائم کے لیے آتے ہیں جیسے سر نے بھی بتایا، لیکن ان کا بالکل کاروائیاں ہوتی ہیں اور وہ ادھر سے بگائے جاتے ہیں. اور دیگر کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی بلوچستان کے حوالے سے. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.